अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात एक दफा फिर होगी हुकूमत के उस काविश की, उस इनिशिएटिव की जो कि उन्होंने रिसेंटली जिसका इजहार किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामान के अंदर कि वो तहरीक तालिबान से एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात चाहते हैं। 4 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील हो चुकी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ज़राए ये कहते हैं, और अभी कुछ देर पहले जियो न्यूज़ ने भी अपडेट किया कि कुछ नए नाम वो चाहते हैं इस कमेटी का हिस्सा बने। एक तरफ ये डिमांड है कि इसके अंदर कुछ नए नाम डाले जाएं, दूसरी तरफ ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो कि एग्जिस्टिंग कमेटी मेंबर्स हैं उनके ऊपर। और ये जो मुज़ाकराती टीम है इसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो सकेंगे, और अगर खुदा न खास्ता ये नाकाम हुए तो उसकी वजह क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म साहब को क्यों किसी भी किस्म का मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च करने में दुश्वारी आ सकती है, या वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं, या उन्होंने जो फैसला लिया उसके पीछे क्या लॉजिक है, थोड़ी सी बात इस हवाले से जरूर होनी चाहिए। और मजीद आगे चल के पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो शायद अपना रुख थोड़ा तब्दील कर रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। नईम साहब क्या हाल है आपके? A1 चलो ठीक है, चलो अच्छी गल है तुसी A1 हो। तो एक रिपोर्ट देख लेते हैं। एक रिपोर्ट है जी, रिपोर्ट पहले देखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो एतराज़ात उठाए हैं हमने इस रिपोर्ट के अंदर उन्हें शामिल किया है। कुछ सवालात हैं बहुत अहम, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत की जानिब से शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है उसने अभी बाकायदा तौर पर काम भी शुरू नहीं किया था कि उसके ऊपर एतराज़ात सामने आने लगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस कमेटी से मायूसी का इजहार किया है। मौलाना का कहना है कि अमन को एक और मौका देने की हुकूमती बात से खोखलापन और साजिशें जाहिर होती हैं। इस कमेटी के किसी रुकन को कबायली जिरगे में शिरकत का कोई तजर्बा नहीं, और इस तरह के मुज़ाकराती अमल को दरकार रवाबित और महारत का इनमें फुकदान है। उन्होंने इस कमेटी में किसी मजहबी रहनुमा या मजहबी आलम की अदम शमूलियत पर भी तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब हुकूमत की इस कोशिश को ऑपरेशन शुरू करने का पेश खेमा भी करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इस मुज़ाकराती अमल के लिए वज़ीर आज़म ने जिस तरीका कार को अपनाया है उस पर भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि इस कमेटी की अहलियत और इस पर उठने वाले दूसरे एतराज़ात किस हद तक जायज हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का फैसला इस वजह से भी नहीं किया कि इसका रद्द अमल मुल्क के बड़े शहरों में सामने आ सकता है। रिपोर्ट आपने देखी नईम साहब, पहले तो जरा थोड़ा सा विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कमेटी बन गई, लेकिन मौलाना साहब ने जब तकरीर अपनी नेशनल असेंबली के अंदर की तो उसमें उन्होंने एक, मैं कहूंगा कि इन कोटेड वेज उन्होंने ये कहा कि अगर मुशावरत कर ली जाती उनसे भी तो बेहतर होता, लेकिन अब भी वो इसके लिए हाजिर हैं, कभी को मुशावरत की जरूरत पड़े तो वो हाजिर हैं। आपको लगता है कि मौलाना एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि हुकूमत उन्हें अगर कुछ ऐसा इनिशिएटिव हो तो उनको हिस्सा बनाएगी इसका? देखिए, मौलाना के बहुत बड़े स्टेक्स हैं केपीके में, और मौलाना को इस बात का भी ये बात मालूम है उन्हें कि कुछ लोग जो तालिबान बन चुके हैं वो पुराने ज़माने में JUI जैसी पार्टीज के मिलिटेंट सेक्शंस में थे, कार्डर्स थे। तो मौलाना जाहिर है परेशान है और अंडर अटैक भी हैं एक हद तक। वो ये समझते हैं कि ये इस किस्म की जब चीज़ होती है जिसका ताल्लुक उनके इलाकों से है, उनके जैसे दोस्तों के साथ है, या उनके साथ जो उनके रैंक्स छोड़ के कहीं और चले गए, तो उनको भी बीच में इंक्लूड करना चाहिए। तो शायद ये बिल्कुल तवक्को थी उनकी। मगर आप देखें कि जब पहले दिन जब ये कमेटी के नाम अनाउंस हुए तो उस दिन मौलाना ने नहीं गरजे, उसके अगले दिन गरजे, ऐसे ही है ना। मतलब उस दिन पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, एक तो वो बात जो मैंने आपको कहा कि उन्होंने तरीके से कह दिया कि मुझसे मुशावरत कर लेते तो बेहतर था, अब भी मैं मौजूद। मगर ये तो बड़े सख्त लफ्ज़ हैं जो भी आपने। जी जी, ये अब आज रिपोर्ट हो रहे हैं ना कि मौलाना इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। एक और क्लिप भी है उसी दिन का, मैं चाहता हूँ जरा आप वो देखें। मौलाना साहब ने उस दिन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ खदशात का जिनका हमने जिक्र रिपोर्ट में किया, उनको एग्जैक्टली कैसे बयान किया अपनी तकरीर के अंदर, वो जरा देखिए। ये कहना कि हमारे दिल में तो ये है कि हम सिर्फ एक मौका दे दें और फिर मीडिया हमारे हाथ में है और फिर हम कहें कि वही गुनाहगार हैं, उन्होंने ही तोड़ा है, और फिर जंग शुरू कर दें। फिर ये सूरत हाल भी दिल के अंदर की अल्लाह जानता है, अगर कोई और नहीं जानता।
لہٰذا پوری نیٹریتی کے ساتھ ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے، اور ان گزارشات کے ساتھ جناب وزیر اعظم کی اس حکمت عملی اور اس طریقہ کار کو جو آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اس کے ساتھ ہم مکمل تعاون کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں مکمل تعاون، مگر یہ جو زبان استعمال ہوئی ہے، پہلے جو آپ نے کلپ دکھایا، یہ کوئی مکمل تعاون کی نہیں ہے، یہ تو ڈسکریجمنٹ ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا کے ذہن میں یہ بات اٹکی رہ گئی ہے۔ اس دن کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا تھا اور وہ شاید الگ کھڑے نہیں ہونا چاہتے تھے کہ وہ ایسے لگے جیسے کہ وہ اپوز کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے تنقید بھی کی، مگر آخر میں آ کے حمایت بھی پوری کر دی۔ یعنی کہ انہوں نے نیت اور کیپیبلٹی دونوں کی بات سوال وہ ضرور کی، مگر اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے آپ نے یہ جو پہلا کلپ دکھایا ہے۔ یہ پہلا کلپ میں صرف پھر آپ سے کلیریفیکیشن ڈھونڈ رہا ہوں، یہ اسی دن کا کلپ ہے یا اس کے بعد؟ اس دن کے بعد کا ہے، یا آج اخبارات کے اندر رپورٹ اس دن پارلیمنٹ میں یہ بات، پارلیمنٹ میں انہوں نے کیپیبلٹی کی کوئی بات نہیں، وہی تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں نا، پارلیمنٹ میں انہوں نے کھڑے ہو کے ایک بات کہی اس ماحول کو دیکھتے ہوئے۔ باہر نکل کے انہوں نے سوچا کہ اب میں نے پارلیمنٹ میں تو وہاں تو میں ایسے نہیں لگ سکتا تھا کہ میں الگ کھڑا ہوں، مگر یہاں آ کے مجھے اپنی حیثیت دیکھ کے مجھے کچھ اور باتیں بھی کہنی ہیں، اور وہ میڈیا کے ساتھ کہنی ہے انہوں نے، اور وہ انہوں نے کہیں جس میں بیسکلی انہوں نے یہ کہا کہ نو کانفیڈنس ان دس کمیٹی۔ تو ناراض ہے مولانا، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو کنسلٹ کرتے یہ 4 ناموں سے پہلے، اور اس کے بعد پھر JUI سے کی مشاورت کے بعد یہ کمیٹی بنتی، ایسے نہیں ہوا، تو وہ ناراض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ان سے مشاورت کر لیتے پرائم منسٹر صاحب تو پھر بات بنتی کہ کسی اور سے کیوں نہیں مشاورت کی، پھر پیپلز پارٹی والے کہتے، پھر ANP والے کہتے، تو یہ بات پھر لگی جاتی، یہ رکتی نہ کہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نے پارلیمنٹ میں جو بات کہی صحیح کہی، اس حوالے سے باہر نکل کے انہوں نے اپنا جو خیالات کا اظہار کیا، وہ دل میں اصلی بات جو ہے وہ باہر کی ہے انہوں نے۔ آپ نے بھی کہا کہ مشاورت کی چلیں کوئی نہیں، اگر وہ کرتے تو بات ختم نہ ہوتی ہے، پھر لمبی لسٹ بن جاتی، ٹھیک ایگریڈ، لیکن اب بات انہوں نے یہ کی کہ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ اس کو بس ایک موقع دے رہے ہیں، اور بیسکلی آپ کا پیچھے پلان یہ ہے کہ یہ اگر جب فیل ہوگا تو اس کے بعد ہم آپریشن شروع کریں گے۔ نہیں دیکھیے، یہ دلوں میں کیا بات ہے کیا نہیں ہے، اگر یہ بات ہوتی تو پھر آپ جیسے لوگ ہیں کہ 7 مہینے سے ہم کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کریں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل میں ان کے اپوزٹ ہے۔ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دل میں آپ نے آپریشن کی تیاری کی ہوئی اور یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، تو مولانا سے زیادہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دل میں آپ نے لڑائی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا اور آپ ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی اسپیچز دے دے کے کہ ہم کریں گے، لڑیں گے، یہ وہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں جو ہے نا، یہ ایکچولی حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی بات ہے، یہ میں نے اس کو صحیح طریقے سے تول لیا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس ملک میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، مگر اگر جنگ آپ کے اوپر کوئی کرے تو پھر آپ کو اس کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے، اور ہم سب تھک گئے ہیں۔ کب سے یہ باتیں چل رہی ہیں اور لوگ مارے جا رہے ہیں، اس لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس ملک میں نہیں، اکثریت اس ملک کی، وہ کہتی ہے انف از انف۔ میاں صاحب اس کیٹیگری میں ہیں جو آخر میں اس جگہ پہ پہنچے ہیں۔ ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی کہ مذاکرات ہوں، یہ اسی لیے اس دن جب وہ چوہدری نثار نے جب یہ باتیں شروع کی تو کتنا غصہ تھا چوہدری صاحب کو کہ یہ ڈیریل ہو گئی، اور وہ اتنے یقین رکھتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میری ایک ٹاکرا ہو گیا چوہدری صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں کہیں، تو میں نے ان سے یہی پوچھا، میں نے کہا چوہدری صاحب کوئی سانو بھی دسو، اندر دی گالی دس دیو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، بس اتنا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیریس ہے یہ انیشیٹو، اور وہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا اس سے سمجھ آ گئی کہ وہ اپنی طرف سے سیریس انیشیٹو کر رہے تھے، مگر اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بائی دا وے ڈرون جو ہے نا وہ صرف اوپر کی بات ہے، اندر کی باتیں اور بھی بہت سی ہیں۔ اچھا، تو وہ بھی کسی دن آپ اور سلیم صافی ہم تینوں بیٹھ جائیں گے، ساری باتیں باہر کر دیں گے۔ تو اس لیے اب چوہدری نثار بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی احساس ہو گیا کہ کچھ غلط فہمیاں تھیں ان کے ذہن میں۔ تو اگر مولانا یہ کہہ رہے ہیں ٹو کنکلوڈ، اگر مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، کرنے کچھ اور جا رہے ہیں، اور اوپر سے دکھاوا ہے، تو آپ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں، آپ یہ ہر بات میں میرے جیسے لوگوں کو کیوں لے؟ تو آپ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصلی یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ ملے ہوئے ہیں، یہ ڈرو ہیں، یہ ڈرپوک ہیں، اور یہ رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں، اور یہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ایکسکیوزز۔ ساری دنیا بائی دا وے یہ کہہ رہی ہے آپ جیسی باتیں کر رہی ہے۔ اچھا، چلے نیت کی بات، دونوں کو نہیں بلیو کرتا، دونوں کو نہیں بلیو کرتے، فائن، لیکن اب بات آ جاتی ہے، انہوں نے کیپیبلٹی، اہلیت یا تجربے کی بات کر دی کہ یہ جو ابھی ممبران ہیں ان کے پاس جو ٹرائبل کلچر ہے پورا، اس کے اندر جگہ کو کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ان کا ان کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کیا آپ کو اس قسم کے تجربے کی آپ نے نیگوسیشنز کرنی ہے؟ تو پھر تو میں نے سنا آج
کوئی بیان بھی آیا ہے کوئی ان نون طالبان سورسز کی طرف سے کچھ آیا نا, وہ کچھ انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ کمیٹی ہم نہیں مانتے. نہیں انہوں نے آج کہا ہے نا ابھی, تو پھر یہ بات وہیں جا رہی ہے, آپ اس کو ڈسکس کریں میرے ساتھ. نہیں میں ایگزیکٹلی وہیں جا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی تو پھر یہ بات ہوگی کہ اگر آپ نے قبائلیوں کے ساتھ قبائلیوں کے طریقے کے ذریعے آپ نے نیگوسیشنز کرنی ہے تو پھر قبائلی سولوشنز ہی ڈھونڈنے پڑیں گے. اور موسٹ ٹرائبل ایریاز میں قبائلی سولوشنز آر ناٹ fully constitutional in the sense that we know the constitution. اسی لیے ان کو اسپیشل ایریاز قرار دے دیے گئے, اسی لیے وہاں بہت سی ایڈمنسٹریٹو اور لیگل چیزیں نہیں چلتی, ان کے اپنے اسپیشل لاز ہیں. تو عرض یہ ہے کہ دس ریلیٹس ٹو پاکستان, اٹ ڈزنٹ ریلیٹ ٹو اونلی ٹرائبل ایریاز کہ آپ پولیٹیکل ایجنٹ اور وہاں جرگے بنائیں اور جرگوں کے ذریعے یہ فیصلے کریں. پاکستان کی جرگے نہیں بیٹھ سکتے, پاکستان کی افواج کی اور نیشنل سیکورٹی کی کارروائی کے اوپر جرگے نہیں بیٹھ سکتے, پاکستان کے الیکٹرل سسٹم کے اوپر جرگے نہیں بیٹھ سکتے. یہاں سپریم کورٹ بیٹھتا ہے, پارلیمنٹ بیٹھتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ مولانا کا یہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے. مگر جو صحیح کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے تھے ایک آدھ جن کو زیادہ ایکسپیرینس ہے ان ڈیلنگ ود ٹرائبل میٹرز. مگر کیا رحیم اللہ یوسف صحیح کو نہیں پتا ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹرائبل ایشوز, ٹرائبل کلچر, ٹرائبل ویلیوز, ٹرائبل ایٹیکیٹ؟ کیا رستم شاہ صاحب کو نہیں پتا؟ کیا میجر عامر صاحب کو نہیں پتا, جو کہ ساری عمر ہی اس ماحول میں انہوں نے گزاری جہاں ایسے لوگوں کی تعلیم ان کے والد دیتے تھے؟ تو یہ بھی بات جو ہے اس میں بھی اتنا وزن نہیں ہے. اصلی بات یہ ہے کہ مولانا ایک سیاسی سٹیٹمنٹ میک کر رہے ہیں اور سیاسی سٹیٹمنٹ کے اندر وہ اپنی اہمیت کو بڑھانا چاہتے ہیں, وہ ناراض ہیں کہ ان کی اہمیت کو ایکنالج نہیں کیا گیا بائی دا گورنمنٹ. اچھا ٹھیک, اوکے فائن, ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. آج تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے یا طالبان ذرائع ابھی جو کوٹ کر رہے ہیں, جیو نے بھی رپورٹ کیا پہلے کہ وہ کہتے ہیں مولانا سمیع الحق صاحب کو شامل کیا جائے حکومتی کمیٹی کے اندر, عمران خان صاحب کو شامل کیا جائے, مفتی کفایت اللہ صاحب یہ JUI کے ہیں ان کو شامل کیا جائے, پروفیسر ابراہیم صاحب کو جماعت اسلامی سے ان کو شامل کیا جائے, اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو جو کہ لال مسجد والے ہیں ان کو شامل کیا جائے. اس کا تو اتنا یہ سو انگریزی کا لفظ آؤٹریجس سجیشن ہے. یہ مطلب ہے آؤٹریجس کا کیا اردو کا ترجمہ ہوگا؟ آؤٹریجس مطلب ہے کہ کمال, مذہقہ خیز. مذہقہ خیز. تو اس کا جواب جو ہے وہ میں دیتا ہوں کہ طالبان اگر یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی کمیٹی کو وہ اس کا جائزہ وہ لیں گے اور وہ نومینیٹ کریں گے, تو پھر نجم سیٹھی یہ کہتا ہے کہ میں طالبان کی کمیٹی نومینیٹ کر دیتا ہوں جس میں منیب فاروق, زاہد حسین, شہری رحمان, آفتاب گول, نجم سیٹھی نہیں, عامر میر, یہ سب جو لوگ ہیں ان کو ہم آپ ہماری کمیٹی میں ڈال دیں. آپ طالبان کمیٹی میں جو طالبان کی طرف سے کمیٹی آئے گی ان میں یہ ہونے چاہیے, کیونکہ ہماری کمیٹی سے اگر طالبان جائیں گے تو پھر ان کی کمیٹی سے آپ جیسے لبرل فاشسٹ آئیں گے تو بس پھر اللہ خیر صلی اللہ. عرض یہ ہے کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا, مذاق کڑا دنیا, مگر لاجک ہے نا. دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ جب نیگوسیشن کرنے جائیں آپ یہ کہیں کہ جی آپ فلانے کو لائیں گے اور فلانے کو نہیں لائیں گے, یہ نہیں ہوتا. کل کو پھر حکومت اگر کہے گی کہ آپ فلانے کو لائیں اور فلانے کو نہ لائیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو ایسے نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے, تو اٹس این آؤٹریجس سجیشن. ایک یہاں پر رک جائیں اپنا یہاں پر, لیکن اس بات پر جب عرفان صدیقی صاحب سے پہلے بھی ظاہری بات ہے وہ بریفنگ دے رہے تھے, از دا کوآرڈینیٹر آف دا کمیٹی, ان کے کچھ ویوز تھے عرفان صدیقی صاحب سے, یہ ذرا کلپ دیکھیے. کمیٹی اگر اپنے مقصد میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے سموتھلی تو ٹھیک ہے, اس میں کسی فریق کو اضافے کی خواہش ہوتی ہے یا کوئی فریق یہ کہتا ہے جی کہ یہ بندہ ہمیں منظور نہیں, تو اس میں بھی ترمیم کریں, یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنی. کمیٹی کی تشکیل اور افراد جو ہیں, انڈیویجول جو ہیں, یہ اس بڑے مشن کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی. اب یہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی یہ لوگوں کا شامل ہونا یا کسی کو کہتے ہیں ہمیں یہ منظور نہیں, اس کو شامل کر لیں, یہ رستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ طالبان نومینیٹ کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر منیب فاروق کہتا ہے کہ مجھے شامل کر لیں تو اس کو دونوں میں سے کوئی بھی فریق, وہ کہہ رہے ہیں نا, دونوں میں سے کوئی بھی فریق ہے کہ وہ طالبان کہتے ہیں ہمیں نجم سیٹھی صاحب یہ نہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے, وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اس سے آبجیکشن ہے. ہاں, تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, دس کین بی کنسیڈرڈ, بٹ یہ ون وے اسٹریٹ نہیں ہوتی نا.
ان کا بیسکلی اشارہ یہ تھا کہ اگر سول سوسائٹی میں اور لوگ جیسے مولانا نے آبجیکشن کیا تو اگر مولانا کو اسٹرانگ آبجیکشن ہے تو مولانا کسی کو نامینیٹ کر دیں. آئی ایم شیور یہ کہیں گے چلے ان کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. مطلب ایسے طالبان نے دے دیا JUIF تو JUI کو وہ جو ایک جو سجیشن ہے وہ طالبان سے نہ نام لیں, وہ مولانا سے کہیں آپ نامینیٹ کریں کسی کو, اگر ایسی بات ہے اکوموڈیٹ کرنا ہے تو. یہ میں دس از دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. اوکے اچھا, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں طالبان کی طرف سے نامینیشن نہیں ہونی چاہیے, نہ آ سکتی ہے, نہ ہونی چاہیے, نہ مناسب ہے. پھر نیگوسیشنز آپ نے اپنے ساتھ کرنے ہیں. ٹھیک ٹھیک, یعنی کہ اور یہ جو نئے لوگ انہوں نے بتایا یو ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ. اب عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں حکومتی کمیٹی میں شامل دیکھیے there is no need to comment on individuals. پھر آپ کہیں گے یہ اچھا ہے یہ برا ہے, میں ادھر جانا ہی نہیں چاہتا. طالبان have no business telling us کہ کون سی اور telling the government of Pakistan کہ کون سی کمیٹی ہونی چاہیے کہ نہیں. نائن صاحب بات یہ ہے, یہ بات عرفان صدیقی صاحب نے بھی کل کہی تھی کہ دیکھیں سیز فائر تو ہوگا لیکن کہتے ہیں وربل سیز فائر بھی ہونا چاہیے. کوئی ایسے بیان بازی نہیں ہونی چاہیے جس سے کوئی اشتعال انگیزی آئے. ٹھیک کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ان کی ڈیمانڈ کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کریں گے, کیونکہ حکومت اس موڈ میں نا نیگوسیشن آگے بڑھانی, پر جب ریجیکٹ کریں گے تو کیا میسج ہوگا؟ کون ریجیکٹ کرے گا؟ حکومت پاکستان اگر کہتی ہے جی یہ ہم آپ کیوں بتا رہے ہیں ہمیں 4-5 لوگ ہم نے ایڈ کریں ہماری اپنی کمیٹی میں. نہیں, اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اوکے, دس از آؤٹ سائڈ دیٹ ڈومین آف بیان بازی. اچھا اوکے, اور آپ دیکھیے گا گورنمنٹ کی طرف سے بیسکلی وہ اگنور کریں گے اس کو اگنور کریں گے. اوکے فائن. اچھا, اب ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ جی اس کمیٹی کے اندر اس کو شامل کرنے سوری مجھے ایک اور چیز بھی پوائنٹ یاد آ گیا. میرا خیال ہے یہ جو ابھی خبر آئی ہے یہ کوئی کنفرم خبر نہیں ہے, سورسز بتا رہے ہیں, سورسز ابھی ذرا ہے, اور میرا خیال ہے طالبان کی طرف سے ایسی آفیشیل پیش قدمی نہیں ہوئی. یہ بھی بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے. اسے کہتے ہیں گڑیاں اڑا رہے ہیں کچھ لوگ, دانا ڈال رہے ہیں, کوئی ادھر کے ادھر کے کتنے پانی میں ہے گورنمنٹ. یہ وہ ہے ٹیسٹنگ دا واٹرز. طالبان کی طرف سے کوئی ابھی نہیں آئی. انفیکٹ طالبان کی طرف سے میری سورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ طالبان کی طرف سے پیغام یہ آیا ہے کہ ابھی کچھ وقت لگے گا ہمیں, کیونکہ ہم آپس میں مشاورات کر رہے ہیں, مگر وہ اس لیے کرفیو لگے ہوئے کسی ایریا میں, کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے, تو اتنا آسان نہیں آنا جانا, تو کچھ ہمیں ٹائم لگے گا. تو اس قسم کی انہوں نے مہلت بھی مانگی ہے. اوکے اچھا, ایک اس میں جو بات کہی جاتی ہے جو کہ آبجیکشن ریز کیا جاتا ہے کہ جو اپروچ ہے اس کے اندر حکومت کے ایجنسیز یا حکومتی آفیشلز اگر شامل ہوتے, ایجنسیز کے لوگ شامل ہوتے, انتظامی طور پر اس ڈائلاگ کو کیا جاتا یا اپروچ ہوتی تو وہ بہتر ہوتا. ہاں, اگر آپ نے دوسری طرف سے آبجیکشن لگوانے تھے تو پھر آپ ضرور ایجنسیوں کے لوگ ڈالتے, کیونکہ اس وقت جو ساری اٹیک ہو رہی ہے وہ ایجنسیوں کے اوپر ہو رہی ہے نا, ملٹری پرسنل کے اوپر ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ایسے ہی ہے نا. تو سجیشن تو بہت اچھا ہے. میرا خیال سلیم صافی صاحب نے بھی یہ سجیشن دیا ہے کہ جی ہماری طرف سے 2 قسم کے لوگ ہونے چاہیے تھے, یا تو ملٹری انٹیلیجنس پرسنل جنہیں ہماری گراؤنڈ سچویشن کا پتا ہے اور جنہیں پتا ہے کہ باٹم لائن کیا ہے, اس کے آگے نہیں کراس کرنا ہم نے, تو یا تو ان کو ساتھ لیا جاتا, اور یا وہ کہتے ہیں ریلیجس respected religious scholars. پہلے respected ہوں, not all religious scholars are respected. Respect سے مراد یہ کہ non controversial, respected by everybody. نمبر 2 religious ہوں, نمبر 3 scholars بھی ہوں, اوپر سے scholars بھی ہوں. scholars تو بہت ملتے ہیں مگر کیا respected and religious scholars بڑا مشکل ہے 3 چیزوں کا اکٹھا ہونا. اور فائنلی یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ why respected religious scholars. میرا خیال ہے اگر آپ respected religious scholars میں جائیں گے نا تو اس میں پھر ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جنہوں نے بیان دیے ہیں کہ وہ سوئسائڈ بامبنگز کے خلاف ہیں, جہاد کے خلاف ہیں, جس میں وائلنس ہوتی ہے, اس قسم کی بات. انہوں نے خودکش حملوں کو حرام قرار دیا ہے, تو مطلب ہے فتوے بھی دیے ہیں, تو پھر ان کا کیا ہوگا, کیا آپ کہیں گے نہیں یہ ہے تو respected religious scholar مگر ہم انہیں مانتے نہیں بیکاز اب انہوں نے ہمارے خلاف یہ بات کی. اوکے چلیں, ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک, ایک بریک کا وقت ہے جی, جب بریک سے واپس آئیں گے یہ بات تو چلے ہم نے آج ڈیولپمنٹ ڈسکس کر لی, اس کے پیچھے جو لاجک کوشش کی ہم نے تلاش کریں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑی سی چڑیا اڑائی جائے نا, یہ پریڈکشن لی جائے کہ کیا یہ جو کمیٹی ہے یہ کامیاب ہو سکے گی, اور اگر نہیں ہوگی تو کس وجہ سے نہیں ہوگی. یہ سوال ہے, شاید کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے لیکن کرنا بنتا ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ایک کلیریفیکیشن, ایک خبر آپ کو دیتے چلیں کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ذرائع یہ بتا رہے تھے طالبان کے شاید کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ مختلف لوگوں کو شامل کیا جائے حکومتی کمیٹی کے اندر, اس کی تردید آ چکی ہے. تحریک طالبان پاکستان نے اپنی 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنا لی ہے اور اناؤنسمنٹ اس کی بعد میں ہو رہی ہے. تو نعیم صاحب
میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اس کی کریڈیبلٹی بڑی خاص لگتی نہیں ہے کہ وہ نام دے رہے ہیں so on and so forth. تو ہمیں وہ ہمیں وائی فائرنگ ہو رہی تھی. چلیں اچھا ناؤ ایک بات کہ چلے یہ ڈیسیجن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, ہم نے لاجک بھی ڈسکس کر لی, اس کے پیچھے سیاست بھی چلے ڈسکس کر لی. ایک ایشو جو آتا ہے وہ یہ کہ آپ کا یور پرسنل پوائنٹ آف ویو کہ یہ کمیٹی, یہ انیشیٹو کس حد تک کامیاب ہو سکے گا, اور اگر allow me to say کہ فیل ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا ٹف ون. اچھا بات یہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے جو آگے ایکسپلین کرے گی کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا. ایک تو سب کو پتا ہے بیک گراؤنڈ کہ ابھی تک جتنی بھی اگریمنٹس ہوئی ہیں 13-14 وہ فیل ہو گئی, اور ہر ایک اگریمنٹ کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے حالات تھے جس میں 1-2 ہاتھ سے تالی نہیں بجی. ابھی یہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ بھی اسی قسم کی ہے, مگر اس پہ اب زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں, سب کو پتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ بھی اسی طرح کے اگریمنٹ ہے؟ یہ بھی مطلب ہے کہ اسی قسم کے پرابلمز فیس ہو رہے ہیں. اوکے, مگر سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اتنا عرصہ کیوں لگایا یہ ایک آخری لاسٹ ڈیچ اٹیمپٹ. اگر لاسٹ ڈیچ ہے, یہ خود کہتے ہیں نا کہ آخری اٹیمپٹ ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی حد تک تیاری تو کی بھی نا جنگ کی. اگر آخری ہے تو اس کا مطلب ہے جنگ کی تیاری ہوگی, تو پھر یہ آخری ہے نا. تو کیوں پھر یہ فیصلہ کہ اگر یہ فیل ہو جاتی ہے تو پھر جنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ یہی میاں صاحب نے کہا ہے نا, پرائم منسٹر نے, اور سب یہی کہہ رہے ہیں. تو پھر اتنا وقت کیوں لگا اس پرائم منسٹر کو یہ فیصلہ کرتے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے 1-2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہے. سب سے پہلی بات یہ لوگ کہتے ہیں جی اور جی ڈرتے ہیں. ابھی تک اٹیکس پنجاب میں نہیں ہوئے, کراچی میں ہوتے ہیں, KPK میں ہوتے ہیں, کبھی کبھی اسلام آباد میں بھی ہو جاتے ہیں, مگر پنجاب میں نہیں ہوئے. پنجاب ان کا ہوم بیس ہے. شریف ڈرتے ہیں کہ یہاں کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, ہمارا ہوم بیس ہے, اس لیے انہوں نے موقع پرستی شو کی. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ موقع پرستی شو ضرور کی ہے, مگر یہ بات نہیں ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ جی پنجاب کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے, حالانکہ باقی پاکستان سارا سفر کر رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. بات اصلی کیا ہے؟ اب میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کچھ عرصے پنجاب میں رہا ہوں اور کچھ اندر کی باتیں پتہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب پولیس کی بالکل کوئی ٹریننگ نہیں ہے ٹو ڈیل ود ٹیررزم. آج اگر ان کو آپ یہ کہیں کہ جی ٹیررسٹ اٹیکس کو سٹاپ کریں تو وہ نہیں کر سکتے. ریاکشن کر سکتے ہیں مگر پریمپٹیو سٹرائکس نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ انٹیلیجنس نہیں ہے اور ٹریننگ نہیں ہے کہ اگر اٹیک آتی بھی ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا. اس لیے اگر گریلا وارفیئر ان کے خلاف ہوگا تو وہ پرابلم بن سکتا ہے. اس لیے کوئی ایسا فیصلہ کرنا جس میں آپ تیار نہ ہو اس کے ریپرکشنز کے لیے, اس کی بیکلیش کے لیے, تو وہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی فیصلہ کریں تو پہلے سوچنا چاہیے اس فیصلے کے بعد ہوگا کیا, اس کے نتائج کیا ہوں گے, کیا ہم ڈیل کر سکیں گے یا نہیں ڈیل کر سکیں گے. اور اگر آپ نہیں ڈیل کر سکتے تو پھر آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے وسائل کو بڑھایا جائے, تیاری زیادہ بہتر کی جائے, انٹیلیجنس بہتر کی جائے, اور پھر فیصلہ کو ملتوی کر دیا جائے اس وقت تک جب تک آپ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. تو پہلی بات یہ کہ پنجاب کی کیپیسٹی, کیونکہ پنجاب از ناٹ کراچی جو کہ ایک شہر ہے, وزیرستان از اے اسمال ایریا, سوات از اے اسمال ایریا, پنجاب از 100 ملین پیپل. اتنی بڑی پروونس ہے, پورا ایک ملک ہے پنجاب, 10 کروڑ لوگ ہیں. اور پنجاب کی جو پولیس ہے وہ پنجاب کے لا اینڈ آرڈر, فورگیٹ ٹیررزم, وہ ٹریفک انسیڈنٹس کو بھی نہیں کمپلیٹ, اس کو بھی نہیں روک سکتی, تو وہ ٹیررزم کو کیا روکے؟ کیپیسٹی نہیں ہے. تو کیپیسٹی بلڈنگ بڑی ضروری ہوتی ہے. اس لیے اب کچھ کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو رہی ہے جس کا تعلق اسپیشلسٹ اینٹی ٹیررزم فورس کے ساتھ ہے. آپ نے یاد ہے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ وہ فوج کے ریٹائرڈ لوگوں کو لینا چاہ رہے ہیں, اب افسروں کو بھی اور دوسروں کو بھی ایک اسپیشل فورس بنا رہے ہیں, جس میں پولیس والوں نے بہت احتجاج کیا تھا کہ انڈر دا ہوم سیکرٹری نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو کہ ہمارا کیا ہوگا, ہمیں دے, ہم کرتے ہیں مگر آپ دوسرا کچھ شروع کر دیے. تو وہ ایشو بھی چل رہا ہے. تو پہلی بات ہے کیپیسٹی, ٹریننگ, ریسورسز کی. دوسری بات یہ ہے, اور انٹیلیجنس کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری پروونس کے اندر کلسٹرز ہیں. کلسٹرز سے مراد یہ ہے چھوٹے چھوٹے علاقے, جگہ
लोकेशंस जहाँ कंसंट्रेशन है वो लोग जो कि केपी के या स्वात या वजीरिस्तान से आके बस ठीक ठीक। वो एक ऐसे इलाके हैं या ऐसी जगह हैं शहरों के अंदर या शहरों के बाहर या देहातों में या इधर उधर जिनकी मेरा ख्याल है अब राना सनाउल्लाह साहब ने पॉइंट आउट किया कि 127 टारगेटेड ऐसी जगह हैं जहां इश्यूज 127 या 127 अच्छा वो इशारा उसकी तरफ है ओके कि ये क्लस्टर्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, ये एरियाज में जहां ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि या तो टेररिस्ट को पनाह देने के लिए एक माहौल बना हुआ है वहां, या दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, या दहशतगर्दों को पनाह दे सकते हैं ओके या दे रहे हैं, ठीक या वो दहशतगर्दों के ही वो पनाहगाहें हैं। और ये छोटी 2 जगह नहीं है, 3 जगह नहीं है, एक छोटा सा इलाका नहीं है। और अगर कोई ऑपरेशन होता है, पंजाब का बॉर्डर विद फ्रंटियर केपी के बहुत पोरस है। अब यहां तक सोचा जा रहा है कि ये जो दरिया है अगर अटक को क्रॉस करना है तो वो तो सिर्फ एक दरिया, वो सिर्फ ब्रिज तो नहीं है, लोग की कश्ती में भी क्रॉस कर सकते हैं। अब उनकी भी देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी पॉइंट्स वहां भी लगाने पड़ेंगे कि इस बॉर्डर को भी सील करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चेक पोस्ट लगा के सड़कों पे बैठ जाएंगे तो वो दूसरी तरफ से आ जाएंगे। और एक दफा वो अंदर आ गए, इतना बड़ी प्रोविंस है, आप उनको नहीं, आपको पता लगेगा क्या हो रहा है। आपका ख्याल है मोटरवे पे वो आएंगे, आपका ख्याल है बसों में चढ़ के वो आएंगे। अगर 4 बंदों का ग्रुप एक आ रहा है, 4 का एक आ रहा है, 15 का एक आ रहा है, तो वो क्या आपका ख्याल है वो आपके रोड ब्लॉक से आएगा, आप टॉर्चे मारेंगे उनको देखने के लिए? नहीं। तो उसके लिए भी कैपेसिटी चाहिए आपको। तो ये जो जगह हैं इनको भी मॉनिटर करना है, इनके अंदर भी इंटेलिजेंस सोर्सेज चाहिए आपको, जो कि अभी तक बनाई नहीं है। तो ये भी, इसकी भी तैयारी चाहिए। ये 2 बहुत अहम पॉइंट्स हैं। तीसरा ये है कि पंजाब के अंदर अपार्ट फ्रॉम तालिबान 2 नए फैक्टर्स हैं, नहीं 2 पुराने फैक्टर्स हैं जो नए फैक्टर्स बन गए हैं, जो किसी और प्रोविंस में नहीं है। सबसे पहले मुनीब, पंजाब इज द बेस ऑफ ऑल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस। ये तालिबान नहीं है, ये वो लोग हैं जो हमारी रियासत की एजेंसियों ने तैयार किए थे हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए, और हमारी हिस्ट्री है। फिर बाद में जब हिंदुस्तान के साथ लड़ाई झगड़े बंद करने का फैसले किए गए मुशर्रफ साहब के जमाने में, तो इनको कहा गया डिसबैंड करने की कोशिश की। वो डिसबैंड नहीं हुई, आसान नहीं होता। एक दिन बटन दबाए तो बैंड हो जाए, दूसरे दिन बटन दबाए तो डिसबैंड हो जाए। उनके अपने मफाद बन जाते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट बन जाते हैं, उनके हथियार होते हैं, ट्रेनिंग होती है, वो रातों रात नहीं कर जाते। आपका ख्याल है आप उनको फुटबॉल फील्ड में शुरू कर देंगे, ट्रेनिंग करो और 1 साल तो कैंपों में वो फुटबॉल खेलते रहेंगे, उसके बाद कहेंगे यार कुछ जाके ठाठा भी करिए। और जब आप उनको रोकेंगे तो फिर वही होगा। उन्होंने मुशर्रफ को अटैक किया, दे ट्राई टू असैसिनेट हिम। उसके बाद लाल मस्जिद, वो पहले लाल मस्जिद देन मुशर्रफ्स अटैक, पहले मुशर्रफ के ऊपर अटैक, बाद में लाल मस्जिद हुई। दे केप्ट एट इट एंड नाउ मेनी ऑफ देम हैव लेफ्ट एंड गॉन टू वजीरिस्तान एंड अदर ट्राइबल एरियाज, जहां उन्होंने ग्रुप्स बनाए, मगर उनके लिंक्स तो इससे। एक तो ये फैक्टर है जिसका डायरेक्ट तालिबान के साथ तलक नहीं, इनडायरेक्ट तालिबान का सफर, तो वो ऑलरेडी सेल्स है यहाँ। वो यू हैव टू बी केयरफुल कि वो ना एक्टिवेट हो जाए, उनको भी न्यूट्रलाइज करके रखना है कि ये ना हो कि कोई बैकलैश ऐसी आए और आप जो कार्रवाई करें उसके अंदर वो भी आ जाए। और दूसरी चीज ये कि पंजाब, सदर्न पंजाब इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि बहुत बढ़ गई है, ये बेस एरिया है, ये डीप रूटेड है, यहाँ का एक कल्चर भी है जो इसको सपोर्ट करता है। इसलिए ये कदम उठाना कि इसका जो बैकलैश आएगा उसकी तैयारी के बगैर वो उसके कुछ करना, इसीलिए मैं समझता हूँ कि बड़े मियाँ साहब ने बहुत दफ़ा छोटे मियाँ साहब को ये इशू बताया है कि इसका कुछ तैयारी करो अपने, बिकॉज ये होगा, जब हम ये करेंगे इसकी करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़े वैलिड रीजंस थे टू ट्राई एंड डिले दिस, ओके, बिकॉज अगर यहाँ ये बैकलैश आती है मुनीब और उसकी अब तैयारी नहीं है तो उसके बहुत से खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये तो वो बात हमने डिस्कस कर ली कि क्यों डिले है या क्यों तातुल को शिकार हुआ ये फैसला या हो रहा है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है। लेकिन ये कमेटी, ये जो इनिशिएटिव है, ये किस हद तक कामयाब होगा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, इस सवाल का जवाब लेंगे, मुख्तसर तौर पर आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
وقت کم ہے اور مقابلہ سخت. ایک سوال جس کا جواب آنا ضروری ہے, اس کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے. نعیم صاحب, اس کمیٹی سے آپ کی امیدیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہوگی, اور اگر خدا نخواستہ ناکام ہوئی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اس کے دو پہلو ہیں. پہلا وہ کہ جو نظر آ رہا ہے بازار, اور دوسرا وہ جو تاریخ بتاتی ہے. نظر ایک دو تین چیزیں آ رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ پہلی کمیٹی ہے جس کی اناؤنسمنٹ پارلیمنٹ کی ہوئی, اس کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور بات کی کہ اور بھی یہ ہونا چاہیے, وہ فلانا ہونا چاہیے, ہمارے سے لے لیتے, مگر ان چاروں کے اوپر کسی نے اپوز نہیں کیا. دوسری اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آفیشیل کمیٹی اناؤنس ہوئی ہے, کبھی نہیں ہوئی تھی. کبھی نہیں ہوئی تھی. تیسری دفعہ آل سیویلینز, کوئی سیکیورٹی کے لوگ نہیں. دیز آر نیو ڈیولپمنٹس. فورتھ موسٹ امپورٹنٹ کہ طالبان نے قبول کر لیا ہے کہ وی آر دے ریڈی فار ٹاکس, اور کہہ رہے ہیں ہم اب اپنی کمیٹی دے رہے ہیں آپ کو. تو انہوں نے اس کمیٹی کے اوپر وہ جو ابھی باتیں ہو رہی تردید بھی کر دی کہ آپ نے بنائی, ٹھیک ہے, ہم اب اپنی بنائیں گے. تو ایک سینس میں ایک ایکسیپٹیبلٹی تو ہو گئی نا, کہ اگر دشمن کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کمیٹی بنا دی, رائٹ, ہم اپنی بناتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. فائنل ڈیولپمنٹ کیوں, اس کے پرو فیکٹرز کیا ہے کہ اب ایک کمیٹی کا سپوکسمین بھی بن گیا, ون آف دا ممبرز صدیقی صاحب, اور وہ مطلب ہے کہ وہ ہر روز آپ کے سامنے آ کے آپ کو اپ گریڈ کریں گے, آپ بتائیں گے, اور وہ کچھ چھپائیں گے نہیں, بیکاز یہ عوام کو کانفیڈنس میں لے کے کرنے والی بات ہے. اور یہ جو سب لوگ ہیں اپنے اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں, ان کو کوآرڈینیٹ بھی کریں گے, اور وہ بتا بھی دیا کہ اس طریقے سے ہوگا. کاش کے آف کورس کہ باقی حکومت کے جو ادارے ہیں وہاں بھی کوئی اس قسم کی اپ فرنٹ اسپوکسمین ہو جو کہ بات کر سکے اس طریقے کے ساتھ, اور کوآرڈینیٹ کر سکے. تو دیز آر دا پرو فیکٹرز. فائنل پرو فیکٹر اس کہ یہ غیر روایتی کمیٹی ہے, وچ مینس کیونکہ یہ غیر روایتی قسم کے مسائل کھڑے ہو گئے. یہ نہیں اس پارٹی کا فلانا, اس پارٹی کا یہ, اس میں نہیں, اس میں نہیں, کمپلیٹلی. ٹھیک ہے, تو یہ تو ساری ہو گئی, یہ تو اس کے پازیٹیو باتیں. ٹھیک. اب آئیے نیگیٹو یہ ہے کہ ہسٹری کیا ہے نیگوسیشنز کی. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ ہسٹری بھولنی نہیں چاہیے. ہسٹری کا وزن بڑا پاورفل ہوتا ہے. آپ نے مجھے یہ ایک لسٹ دی ہوئی ہے جس کے اندر شکائی اگریمنٹ, سروغا اگریمنٹ, میرا شاہ پیس ڈیل, خیبر ایجنسی پیکٹ, سوات اگریمنٹ, مطلب 13-14 ایسی اگریمنٹس ہیں. یہ ان کی ساری اگریمنٹ مین اگریمنٹس ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے کہ اور اس میں فوجی بھی انوالو رہے ہیں, اس میں اے این پی کی حکومت بھی انوالو, اے این پی کی حکومت کی ڈیلز تھیں, پھر فوج کی میجر جنرلز اور لیفٹیننٹ جنرلز اور گورنرز کی ڈیلز تھیں, اور کور کمانڈرز کی ڈیلز تھیں, اور ادھر سے نیک محمد اور بیت اللہ مسعود اور کون نہیں, سب کے ساتھ, صوفی محمد صاحب, سب کے ساتھ. تو یہ سارے ایکٹرز جو تھے پہلے والے, وہ تو گیم کھیل چکے ہیں نا وہ. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہسٹری اس پیس کمیٹی کے خلاف ہے. دوسری کیا, دوسری ہے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی طالبان کی, اور وہ جو ہے وہ کبھی بھی ٹیبل کے اوپر وہ پیچھے جو بات ضرور کرتے ہیں, جب سامنے لائیں گے نا, تو جب آپ کے سامنے آئے گی تو پاکستان کا کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگا. وہ ایک نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں آپ یہاں سے نکلیں اس علاقے سے, وہ علاقے ان کے حوالے کر دیے جائیں, وہاں یہ ہتھیار بھی رکھیں, ایڈمنسٹریشن بھی رکھیں, آنا جانا بھی رکھیں. وہ یہ بارڈرز کو تسلیم نہیں کرتے, infested with their version of Sharia. Absolutely. اور وہ اگر تو وہاں آ کے پرابلم آئے گی آن دا ڈیمانڈز آف دا طالبان. آپ اگر کوئی ڈیمانڈ نہ بھی کریں نا, تو جب وہ ڈیمانڈ اپنے آگے رکھیں گے, آپ ان میں سے 90% تو نیگوسیبل ہی نہیں ہے, اور اگر 10% نیگوسیبل ہیں تو وہ اس سٹیج پہ پریزنرز کی ریلیز, کمپنسیشن, جس کے پہلے قدم کچھ ان کو کرنے پڑیں گے بفور یو کم ٹو بلڈ دیٹ ٹرسٹ, جس کے بنا پر آپ پھر پریزنرز کی ریلیز کر سکتے ہیں, کمپنسیشن دے سکتے ہیں, انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, سو آن. سو مائی سینس از کہ یہ کمیٹی بیچارے بھاگ دوڑ بڑی کریں گے, لینا دینا, وہ آئے, یہ گیا, یہ ہوا, بیان بازیاں, فلانا ڈھنگلا, کنفیوژن, یہ سب چیزیں ہوں گی. مگر آخر میں آ کے یہ جو 4 دوست ہیں ہمارے اور حکومت, یہ سارے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, اور آپ کی عوام بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی. اب کیا کریں, ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنی جا رہی, اور یہ کہاں جا رہی, یہ کہاں نہیں جا رہی. مگر یہ کوشش کرنا بڑا ضروری تھا, جیسے کہتے ہیں نا آخری موقع, اس کے بعد اور کوئی موقع نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ فروری کا مہینہ اور شاید تھوڑا سا مارچ کے مہینے کی گیم ہے, اس کے بعد کلیئر ہو جائے گا سر. اوکے, چلیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, احسان صاحب ہیں. سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے منیب بھائی؟ جی السلام علیکم.
सेठी साहब ठीक है बस जी तकड़े खुश राजी। जी मेरा सवाल ये है कि जो मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया जा रहा है ना जी, कि तो आपको भी पता है, पूरे कौम को पता है कि तालिबान कौन है, या तो हमारी अपनी एजेंट है जिनको हम बनाते हैं, या वो है जिनको अमेरिका और इंडिया डॉलर देता है। तो आपने अगर मुज़ाकरात करना है तो तालिबान से तो नहीं करना है, सीधा अमेरिका से करो, इंडिया से करो, सारे डॉलर तो उनको वो पीछे से वो देता है। अब अगर इनसे मुज़ाकरात करेंगे पीछे से वो मानेंगे नहीं तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। बड़ी मेहरबानी, बड़ा चुन के आपने सवाल किया है कि तालिबान जो है ये किस हद तक इंडिपेंडेंट है और उनके पीछे कौन है। मेरा मतलब है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान के अपने भी एजेंडे आइटम्स हैं। जब तालिबान अफगानिस्तान में उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को हराया और फिर फाइनली आके पावर सीज किया, तो उस वक्त तो हम पीछे थे उनके, ना अमेरिका था ना इंडिया था। मगर जब अमेरिका ने उनको हटाया तो वो हमारे पास आके उन्होंने पनाह ली, और जब हमने अपने तालिबान को एलियनेट किया और जब उन्होंने देखा कि अब आगे जाके अब उन्होंने वापस अफगानिस्तान कैप्चर करना है और देखा कि ये पाकिस्तान जो है ये तो हमें तो उस तरीके से कबूल नहीं करेगा वहां के हम पूरा पावर हमारे पास हो, तो उन्होंने और भी दोस्त यार ढूंढ लिए। और वो ये उन लोगों को ढूंढा है जो कि जिनके साथ आपके झगड़े हैं, जो आपके दुश्मन है वो इनके दोस्त बन चुके हैं। ये नहीं कि वो दिल से इनको दोस्त मानते हैं, मगर इमदाद अगर कोई देने के लिए तैयार है, करें आन दो, साढ़ा की ज्यादा बाद देख लवेंगे, उन तैयार है ना, आन दो। और वो फिर उनके अपने एजेंडे भी हैं। तो ये अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात होगी। आप सही है, मैंने भी आपको याद है एक प्रोग्राम में कहा था कि ये चीज तो चलती रहेगी, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके नेबर्स हैं जहां से, और मिड नेबर से मुराद ये नहीं कि जो डायरेक्ट नेबर्स हैं ईरान और इंडिया, मेरा उससे मुराद ये भी है कि जो मिडिल ईस्ट में भी, वो भी आप भी तो उधर भी तो झुकाव है ना आपका, जहां और किस्म की सियासत और मजहबी सियासत होती है। तो ये सारे जो चीजें हैं इसको देखना पड़ेगा और हमें अपने हाथ इन चीजों से निकालने पड़ेंगे, और जिन लोगों के हाथ हैं इन चीजों में उनको निकाल के फेंकना पड़ेगा। इसके लिए ये एक महीने की या एक जंग की बात नहीं है। ये पाकिस्तान का सारा जो नक्शा है ज़हनी तौर पे जो बनाया गया है और वो तब्दील करना पड़ेगा, और जिन लोगों ने बनाया है उनसे आप पावर छीननी पड़ेगी और पावर आपको उनको देनी पड़ेगी जो ये नक्शा तब्दील कर सकते हैं आपके हक में। ओके, बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम देखा जी आज का, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। ये टॉपिक काफी लंबा था तो हमने ज्यादा इसी को डिस्कस किया, लेकिन कोशिश करेंगे कल जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है कल उनके हवाले से भी आपको अपडेट किया जाए। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।